सांसों की गिनती उल्टी चल रही है, ये माहो साल की गिनती उल्टी चल रही है। हम समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं लेकिन हम छोटे हो रहे हैं। तो कहा कसम है महबूब तेरे जमाने की, इंसान खसारे में है। अच्छा, खसारे का एक और पहलू भी देखिए। एक शख्स ने लिखा कि खसारा यह है कि हम एक वस्फ रखते हैं, एक कमाल रखते हैं, तो दूसरा कमाल हमारे में नहीं है तो हम कहेंगे खसारे में। मिसाल के तौर पर ये फूल हैं, इनमें खुशबू है, इनमें रंगत है, इनमें ताजगी है, इनमें निखरत है, इनमें लताफत है, लेकिन इनमें रोशनी नहीं है। अंधेरे में रख के चरागा नहीं किया जा सकता। चांद में चांदनी है, बुलंदी है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं है तो चांद कहेगा मैं खुशबू के खसारे में, फूल कहेंगे हम रोशनी के खसारे में। एक शब्द जिंदादार से पूछिए तो वो कहेगा कि मेरे पास सहरी की सिस्कियां तो हैं लेकिन इल्म का नूर नहीं है। एक आलिम से पूछिएगा तो वो कहेगा इल्म का जमाल तो है लेकिन मेरे पास सहरी के सजदे नहीं हैं। एक बच्चे से पूछिए, वो कहता है मेरे पास बचपने की मासूमियत तो है लेकिन जवानी का जोर नहीं है। एक जवान से पूछिए, वो कहता है जवानी का बांकपन तो है लेकिन बुढ़ापे के तजुर्बे नहीं। एक बूढ़े से पूछिए, वो कहता है बुढ़ापे के तजुर्बे तो हैं लेकिन क्या करूं बचपने वाली मौज नहीं रही। वो अपनी खुशी से आना, वो अपनी खुशी से जाना। इकबाल कहता है जुम्बिशे जंजीर दर से लुत्फ आता था मुझे, आज तो नगमे भी नहीं ना बहलाते, उस वक्त कोई कुंडी हिला के चला जाता तो उससे भी मजा लेते थे। अपने जल जाने का भी एहसास नहीं था, जलते हुए शोलों को छेड़ा करते थे। अब तो एक आंसू भी बाइसे रुसवाई है, बचपन में जी भर के रोया करते थे। वो कैसा जमाना था। आज दुनिया चांद पे पहुंचने के लिए बेचैन है, वो जमाना था हम खुद ही चांद हुआ करते थे। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कैसा मंजर। किसी ने कहा ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो बचपन होता है। तो कहा कि जो बूढ़ा कहता है मेरे पास बुढ़ापे के तजुर्बे तो कतार अंदर कतार हैं लेकिन मेरे पास बचपने की मासूमियत नहीं है। मोर कहता है मेरे परों में तो हुस्न है लेकिन मेरे पांव बदसूरत है। बुलबुल कहती है मेरी आवाज में तो जादू है लेकिन मेरे पंजों में जोर नहीं है। शेर कहता है मेरे पंजों में तो जोर है लेकिन मैं उड़ना नहीं जानता। कोयल कहती है मेरी आवाज में तो शेरीनी भरी है लेकिन मेरा रंग काला है। हर शय में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई खसारा है। और अगर तुम्हें शौक आ जाए किसी ऐसी जात से मिलने का जिसमें कोई खसारा ना हो, हुस्न की सारी शोखियां और जमाल के सारे करीने एक पैकर में ढूंढने का शौक आ जाए तो रब कहता है आओ फिर मदीने की गली में आ जाओ, हमें तुम्हें एक ऐसी जात से मलवाते हैं, मोहम्मद अरबी की जात से, कि जहां कोई खसारा ही नहीं है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारत तू तन्हादारी। तुमने फूटते झरनों का हुस्न देखा होगा, तुमने बहती नदियों का जमाल मुलाहजा किया होगा, तुमने कोयल की दिलकश आवाज सुनी होगी, तुमने पपीहे की सदाए दिल नवाज सुनी होगी, तुमने कौसे कजा की रंगीनियां देखी होगी, तुमने धनक की शौखियां देखी होंगी, मासूम बच्चे की मुस्कुराहट देखी होगी, बूढ़े के बालों की सफेदी का हुस्न देखा होगा, तुमने फूटते झरनों का जमाल देखा होगा, तुमने तितली के परों में कुदरत के रंगों की सन्नाई और कारीगरी का जमाल देखा होगा। लेकिन ये सारे रंग और सारे जमाल एक पैकर में देखना चाहते हो तो रब कहता है उसके लिए मैंने सिर्फ एक जात मोहम्मद अरबी की बनाई। कसम है महबूब तेरे जमाने की, बेशक इंसान खसारे में है। अच्छा, ये खसारा हजरत इंसान का मेरे रब ने बयान किया तो क्या ये डराने के लिए खसारा बयान कर दिया? जब एक मरीज हो और उसको कैंसर जैसा मर्ज लाहिक हो तो डॉक्टर उसको ये बता करके कि तेरी जिंदगी के थोड़े दिन रह गए हैं तो उसको खौफजदा करने के लिए नहीं कहता। दो चीजें होती हैं, या तो मर्ज इसलिए बताता है, उसकी संगीनी इसलिए बताता है ताकि ये अपने इलाज की तरफ मुतवज्जे हो सके, या फिर वो डॉक्टर और मरीज मुसलमान होंगे तो वो तवज्जो इसलिए मर्ज की तरफ दिलाता है कि 10, 15, 20, 25 दिन तेरी जिंदगी के रह गए हैं
تاکہ اپنی آخرت کو سنوار لے اور سچی توبہ کر لے اور حقوق العباد کی تلافی کر لے۔ اللہ نے ہمیں ہمارا جو مرض تھا جو ہمیں لگا ہوا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ مرض ہر ایک کو چاٹ رہا ہے۔ لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیا ہے۔ میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور وہ آواز بھی لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے ہیں، تو وہ پھٹے پہ رکھ کے برف بیچتا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والو میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے تھوڑی تھوڑی برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھل رہا ہے۔ کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو اپنے گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل 2 آنے مہنگا بیچ لیں۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کل پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں۔ لیکن برف کل مہنگی بھی ہوگی تو ہوگی نہیں۔ تو وہ برف پھٹے پہ رکھ کے بیچ رہا تھا اور کہتا ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ، او لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے تھوڑی تھوڑی برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو قدم ٹھہر گئے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اور اب تو اس برف کو اب بیچ لے، اس برف کے بدلے درہم لے لے، دینار لے لے، پارچہ جات لے لے، کوئی غلہ لے لے تو تجھے فائدہ ہوگا۔ تو میں بھی اس برف کے ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے کام آ جاؤں، ان سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں اور لمحہ لمحہ میں موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ یہ خسارہ ہے انسان کی زندگی کا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ تم سودا تو خسارے کا کر رہے ہو، لیکن اگر تم بچنا چاہتے ہو اس خسارے سے، یہ زندگی تو ٹوٹ رہی ہے، تم سوئے ہوئے ہو پھر بھی ٹوٹ رہی ہے، تم جاگ رہے ہو تو پھر بھی ٹوٹ رہی ہے، تم سجدے میں پڑے ہو سانسیں پھر بھی گزر رہی ہیں، تم عیش و عشرت کر رہے ہو سانسیں پھر بھی گزر رہی ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ سانسوں کے بدلے میں کیا خریدتے ہو، سجدہ خریدتے ہو، رکوع خریدتے ہو، قیام خریدتے ہو، عمل خیر خریدتے ہو، دکھی کی مدد خریدتے ہو یا آوارگی خریدتے ہو۔ تم نے سودا کرنا اپنی سانسوں کا، یہ ایک بار ملی اس کے بعد وہ سانس پلٹ کے دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو سانسیں تو تمہاری ٹوٹ رہی ہیں، تو لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہو، اللہ اکبر۔ لیکن اگر تم بچنا چاہتے ہو تو رب کہتا ہاں تمہاری یہ ٹوٹتی زندگی تمہیں بچا بھی سکتی ہے۔ الا الذین آمنوا، میرے محمد کا دامن پکڑ لو، الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنے کا راستہ بھی دیا۔ خسارے سے بچے گا وہ کہ جو حضور سے وابستہ ہو جائے گا، چونکہ الایمان ہی التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور جو لے کر آئے ہیں اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ یا ایک جملہ رک کے کہوں گا کہ حضور جو لے کر آئے ہیں اس کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ جاننے کو تو ابو جہل بھی جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا جاتا ہے لیکن مانتے نہیں تھے۔ ایک اور جملہ سن لیجئے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں، قلبی تعلق کا نام ایمان ہے۔ تو جاننے کو تو کئی جانتے تھے لیکن بات جاننے کی نہیں ہے، بات ماننے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مانا کیسے جائے؟ جیسے پھول کو بلبل مانتی ہے، یہ جانتی نہیں ہے، جانتی کہ مکھی جانتی ہے یہ پھول ہے، لیکن مکھی جانتی ہے مانتی نہیں ہے۔ تو بلبل مانتی ہے، پروانہ شمع کو مانتا ہے، قمری چاند کو مانتی ہے۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں، ماننے کا نام ہے۔ اور جب کسی کو مان لیا جائے پھر تن من لٹ جائے پھر مان لیا جاتا ہے۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ وہ کسی زمانے میں چکی سے آٹا پیستے تھے، تو اب تو وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو کسی نے کم از کم جو میری عمر کے لوگ ہیں تو چکی دیکھی ہوگی، 2 پتھر ہوتے ہیں، نیچے والا ساکن اور جامد اور اوپر والا متحرک، درمیان میں کلی ہوتی ہے اور اس کے آس پاس خالی جگہ ہوتی ہے جہاں دانہ ڈالتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں اس کو گالا کہتے ہیں۔ اور پھر چکی کو گھماتے ہیں
تو جو دانے اس کلی کے ساتھ جڑ کے لگے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو کلی سے دور ہٹتے ہیں وہ پس جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے جڑ کے رہے۔ دنیا پہ کتنے شہنشاہ آئے لیکن آج ان کا نشان بھی باقی نہیں۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے۔ یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں اور 2 سال کے بعد حکومت ڈولنے لگتی ہے۔ 3150 سال ایک خاندان حکومت، یکے بعد دیگرے 150 حکمران تخت نشین ہوئے، لیکن آج دنیا آل ساسان کا نام بھی نہیں جانتی۔ کہاں گئے خاقان، کہاں گئے تغلق، کہاں گئے ایبک، کہاں گئے فرعین مصر، کہاں گئے کیسر، کہاں گئے کسرا؟ آج قبروں کے نشان بھی موجود نہیں ہیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو علماء بھی معذرت کریں گے کہ ہم فارغ تو نہیں، ہم نے ضروری علوم پڑھنے ہم یہ یاد کرتے پھرے کہ اس کا نام کیا ہے۔ اچھا میں پوچھوں کہ اس زمانے کے جو ہے وہ کیسر کا نام کیا تھا؟ تو آپ کہیں گے جناب ہماری معذرت، ہمیں نہیں یاد۔ اور میں اگر پوچھوں چلو اس زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا؟ اس وقت کی سپر طاقت تھی نا، اس دور کا ٹرمپ تھا، لیکن آپ کہیں گے جناب، چند لوگ کہیں گے ہم اس کا نام یہ تھا، باقی کہیں گے جناب ہماری معذرت۔ اور میں اس مجلس میں سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا کہ نہیں لے گا؟ یار اس دور کے کیسر کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، اس دور کے کسرا کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، اس دور کے خاقان کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن بلال حبشی جو رنگ کا کالا، ہونٹ موٹے، ذات کا حبشی، لیکن حضور سے جڑا، اللہ اکبر۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کا شہنشاہ علامہ اقبال بولے اس کا تو نام کسی کو نہیں آتا، لیکن بلال کا حبشی کا نام آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہے۔ کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے جڑ جائے گا، جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا۔ آپ لاہور تو کبھی کبھار جاتے ہوں گے، تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، تو کبھی آپ وہاں گزرے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھیے، یا گاڑی کا رخ ادھر موڑ لیجئے، تو اتوار کے دن کچھ تھوڑی وہاں رونق ہوتی ہے چونکہ پارک بنا دیا گیا ہے، لیکن عام دنوں کے اندر وہاں بڑی اداسی ہوتی ہے۔ لیکن بالخصوص جو احاطہ ہے مزار کا، وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو حسرتیں برستی دکھائی دیں گی، جانوروں کی پڑی ہوئی بینٹیں ملیں گی، پھولوں کی پتیاں نہیں ملیں گی، قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی ہوں گی۔ یہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران تھا، پورے بر صغیر کا، افغانستان بھی شامل، اس کے اندر پورا ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان، اتنی بڑی راجدانی کا حکمران، آج اس کی قبر پہ حسرتیں برس رہی ہیں۔ بالکل اس کے ساتھ اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے چادر جھالر لٹک رہی ہوتی ہے، ملکہ پیچھے بیٹھتی، بادشاہ کو کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا، پیچھے سے کمر ٹھوکتی، فیصلہ بادشاہ تبدیل کر لیتا، جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے۔ آج اس کی قبر بھی اندھیرے میں ہے، ان کی اپنی بیٹی